पुंछ के अंदर इन दिनों लीडरान का हर जगह आना जाना है, जहां पर लोगों की जिंदगियां गई हैं या लोगों के घरों का नुकसान हुआ है। लेकिन वहीं पर सवाल ये भी है कि क्या वाकई ही पुंछ के लोगों की जिंदगियां मायने रखती हैं। इसी सब पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ फॉर्मर एमएलए शाह मोहम्मद तांत्रे मौजूद हैं। शाह साहब, क्या कहेंगे कि जिस तरीके से हम हालात देख रहे हैं और पुंछ राजौरी को अक्सर नजरअंदाज किया जा रहा है, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। पीएम की स्पीच में भी कहीं पर भी पुंछ का नाम नहीं लिया गया क्योंकि हम अगर देखें तो इस पूरे शेलिंग में सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ है तो वो पुंछ को हुआ है। क्या कहेंगे आप? जहाँ इसकी बात समझ ही नहीं आपका, मैं तो ये कहूँगा 1947 के बाद सबसे बदकिस्मत जो खिता है वो यही पुंछ है। आज भी आप समझें कि जो पुरानी हमारी रियासत पुंछ थी उससे कोई नुकसान हुआ है, उसी ने सब कुछ झेला है, चाहे वह जीरा हो, द्राड़खाल हो, रावलाकोट हो, मदारपुर हो या मेंढर हो, सुरनकोट हो, ये हमारा पुंछ हो, मंडी हो। तो आप देख रहे हैं कैजुअलिटी इसी में ज़्यादा हो रही है और 47 से हो रही है, लगातार हो रही है। हमें इस चीज़ का दुख है कि आपने ठीक फरमाया कि डिस्क्रिमिनेशन भी हुई है, हमारे साथ इम्बैलेंसेस भी हुए हैं पिछले 70-75 साल में। लेकिन इसमें मैं आपको थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा। इसमें एक चीज़ क्लेरिफाई करना चाहूँगा कि सच जो है वो कड़वा भी होता है और आज के दौर में सच बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पिछले 75 साल में जो डिस्क्रिमिनेशन पुंछ के साथ हुई है, इस खिते के साथ हुई है, इसको जंग के इन दिनों को छोड़ दें आप, तो उसमें इन 4-5 सालों में कहीं ना कहीं हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन दूर करने की पूरी कोशिश की गई है। जैसे मैं समझता हूँ, मुझे प्राइम मिनिस्टर को इसके लिए मुबारक देनी चाहिए कि इस बार जब हमारे 8 लड़के IAS सिलेक्ट हुए पुंछ से, या ऐसे समझे आपके गुज्जर और पहाड़ी 12 से ज़्यादा लड़के सिलेक्ट हुए हैं। दिस क्रेडिट गोज़ टू मोदी, जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी उसको वो ख़त्म करने की उन्होंने कोशिश की। अब जजेस आ रहे हैं। अब जो पब्लिक सर्विस कमीशन एक ही खिते के सभी लोग होते थे, चेयरमैन, सेक्रेटरी, मेंबर्स, उसको दूर किया गया है। अब ट्रांसपेरेंट सिस्टम से बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, उसका तो हमें उनको क्रेडिट देना चाहिए, उनको मुबारकबाद। ये जो सूरत हाल बनी है पुंछ के अंदर, इसके बारे में बात। अब ये जो जंगी हालात हैं इसमें मुझे दुख है कि आप देख रही हैं कि एक तो हम ये जो इस वक्त पैरेलल गवर्नमेंट्स चल रही हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, इसका सबसे बड़ा खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। जो इस वक्त कैजुअलिटीज़ हुई हैं, लोग जलील हुए, परेशान हुए, हज़ारों घर ख़त्म हो गए हैं, आप मतम कदों में तब्दील हो गए हैं दूर दराज इलाकों में। तो उसमें मैं समझता हूँ कि जिस तंदेही से, जिस तेज़ी से गवर्नमेंट को उनको रिलीफ पहुँचानी चाहिए थी, अभी तक गवर्नमेंट उसमें नाकाम हुई है। उसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि ट्रांसपेरेंट मैनर्स में उसका अनाउंसमेंट करे। दूर दराज इलाकों में जो गरीब लोग इसका शिकार हुए हैं वहाँ पे कोई जा ही नहीं रहा है। जो हमारे जो भी आ रहे हैं पार्टीज़ के, जो बाकी पार्टीज़ के जो हेड्स यहाँ पे आ रहे हैं, वो भी शहर के गिरदो निवाब में घूमते हैं। तो वो जो गरीब लोग हैं वो अभी तक इसी तरह रह गए हैं। ज़िले इंतज़ामिया से मैं गुजारिश करूँगा, मुझे डीसी साहब से ये पूरी तवक्को रही है, पहले भी मैंने उनको शुक्रिया भी अदा किया है। तनकीद करना बहुत आसान है। इन दिनों में भी हमारी ज़िले इंतज़ामिया ने जिस कदर उनसे हो सकता था काम, या हमारे हॉस्पिटल्स जो थे उनने उस कदर काम किया है। तनकीद करना बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको ये क्लियरली कहना चाहता हूँ कि हमारे हॉस्पिटल जो थे राउंड द क्लॉक हमारे लोग खड़े थे वहाँ पे कि कहीं भी कोई खुदा न खास्ता मिस हैपनिंग हुई तो वो उसको ट्रीटमेंट कर सके। तो उन दिनों में मुझे उस पर उनसे कोई गिला नहीं है। जिस कदर सिविल इंतजाम से फिर लोग क्यों नाराज हैं? लोगों का कहना है कि जब हमें जरूरत थी, जब हमें एम्बुलेंसेज अफेक्टेड एरियाज में चाहिए थी, जब हमें ये था कि सरकार और इंतजामिया हमारी मदद करेगी, हमें एवैक्यूएट करवाएगी, उस वक्त पुंछ के अंदर कोई भी नहीं था। और सिविल इंतजामिया की अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इंतजामिया की जो एहलकार थे वो सेफ जोन्स में चले गए थे, सुरनकोट में चले गए थे या उससे आगे कहीं चले गए थे। क्या कहेंगे? मैं उसमें ये कहूँगा साहिबा जी, जिस वक्त ये ऑल ऑफ ए सडन हुआ ना, ये कोई प्री प्लान तो था नहीं कि ऐसा होगा, अचानक हुआ। गाड़ियों वाले अपनी गाड़ियां लेकर भाग गए, तो जिनके पास ट्रांसपोर्ट थी वो चले गए। ये किसको फोन करें? ये तो ऐसी अफ्ताद थी कि जो अचानक। वो कौन थे जो 15 किलोमीटर के लिए जो है वो 15-15 हजार रुपया ले रहे थे? वो भी तो गाड़ियां थी ना। इसमें बड़े दुख की बात है। इसमें आप कह रही हैं कि हम ये हमारे लोकल लोगों को सोचना चाहिए कि इस वक्त, हालांकि 2-3 दिन ही रहा ये मामला,
تو کافی لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، جس کا مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو دکھ ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ہمدردی کی جانی چاہیے تھا۔ یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے، ہمارے ریپریزنٹیٹیوز کی ذمہ داری بنتی ہے، ہم نے تو ان کے لیے کھلا میدان چھوڑا ہے۔ اگر لوگوں نے ان کو اعتماد دیا ہے تو ان کو بھی لوگوں کو اعتماد دینا چاہیے۔ ہاسپٹل میں جا کر آپ کھڑے ہوتے ہیں، کسی پیشنٹ کے ساتھ فوٹو کھنچواتے ہیں اور اس کے شام کو کہیں نکلتے ہیں، 4 اپنے ساتھی کھڑے فوٹو کھنچواتے ہیں، سوشل میڈیا میں ڈال دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ آپ عوام تک پہنچ رہے ہیں۔ صحیح معنوں میں عوام تک پہنچنے کے لیے نمائندگان کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ ان کا حق بنتا ہے، ان کو کرنا چاہیے تھا۔ اللہ کے کرم سے ہم بھی ہر جگہ گئے ہیں، لیکن ہم نے کہیں بھی فوٹو کا استعمال نہیں کیا، سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کیا، لیکن ہر جگہ پہ گئے ہیں ہم، جتنے حد المقدور ہم سے کوشش ہو سکتی تھی ہم نے کی۔ شاہ صاحب ایک چیز جاننا چاہوں گی، اس وقت جو باتیں بھی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ مستحقین ایسے ہیں یا کچھ وکٹمز ایسے ہیں جہاں تک نہ سرکار پہنچ پائی ہے نہ ہمارے لیڈران پہنچ پائے ہیں۔ ہمارے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ آتے ہیں پنچ کے اندر اور وہ بھی مخصوص جگہوں پر جاتے ہیں، بھارتیہ جنتا پارٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی مخصوص جگہ پر جاتے ہیں۔ ایک مطلب وہ جگہ جہاں پر کسی کی موت ہوئی ہے یا کسی کا نقصان ہوا ہے، وہاں پہنچنے کے بجائے آپ نے ایک سینٹر رکھا ہوا ہے جہاں پر آپ جاتے ہیں، وہاں تعزیت کرنے کا یا وہاں جانے کا مقصد کیا بنتا ہے؟ آپ وضاحت کریں گے اس کی؟ جی، آپ جانا چاہیے ان کو وہاں پہ جہاں اس کی ضرورت ہے۔ آج کا دور جو ہے یہ نمائش کا دور ہے، بس ایسا ہی سمجھے آپ کہ جیسے آپ فرما رہی ہیں بالکل صحیح فرما رہی ہیں، ان لوگوں کو دور دراز علاقوں میں بھی جانا چاہیے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے ان کو لسٹ لینی چاہیے تاکہ وہ ان کو پتہ چل سکے دور دراز علاقوں میں جہاں لوگ پریشان ہیں اس وقت، جیسے آپ نے قصبہ کا کہا، لوہیل بیلا کا کہا، جہاں تک کوئی نہیں جا سکا ہے، یا ہمارے آفیسرز تو گئے ہیں لیکن جو لیڈرس آئے وہ وہاں نہیں جا سکے، ان کو وہاں جانے چاہیے تھا۔ جو وکٹم ہوئے ہیں، جو گھر لٹ گئے ہیں، لوہیل بیلے کا گھر جو بچے پر سارا ڈپینڈ کر رہا تھا، بوڑھے اس کے والدین، اس کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے بچے، اس کی بیوی رہ گئی، تو وہاں تو میں نے نہیں دیکھا کسی کو آفیسر کے بغیر جاتے ہوئے۔ قصبہ میں آپ کہہ رہی ہیں وہاں میں نے کسی کو نہیں دیکھا، تو اس طرح سے دور دراز علاقوں میں جاتے یہ سمجھے ہم کہ جہاں پہ سڑک نزدیک ہے، جہاں پر آپ کو زیادہ پیدل نہیں چلنا پڑتا، یا جن لوگوں سے آپ کو لگتا ہے کہ فائدہ ہو سکتا ہے، ووٹ بینک ہے آپ کا، آپ صرف وہاں جا رہے ہیں۔ دیکھیے، اس میں آپ کو سائمہ جی یہی کہوں گا کہ کسی کے جانے سے نہ جانے سے کوئی فرق پڑے یا نہ پڑے، لیکن ضلعی انتظامیہ کو یہ سوچنا چاہیے، ان کو لسٹ پرووائڈ کرنی چاہیے تاکہ وہ ان کو بتا سکیں اور ان کو فوری طور پر ریلیف پہنچا سکیں اور وہ وہاں پہ جا سکیں۔ یہ ضلع انتظامیہ کا کام ہے کہ فوری طور پر جتنا جلدی ہو سکے وہ کر سکیں۔ اور دوسرا سائمہ جی، میں آپ کو یہ کہوں گا، ان جو حالات تھے اس میں بہت زیادہ مدد کی ہے جو بینکرز کچھ بنے تھے پہلے، اس میں لوگ بچ پائے، نہیں تو بہت زیادہ کیجولٹی ہونی تھی۔ اس کے لیے تو چلیے وہ ایک بڑا اچھا قدم تھا۔ اب پھر بینکرز آئے ہیں تو میں ضلع انتظامیہ سے بھی کہوں گا اور لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے بھی آپ کی وسعت سے گزارش کروں گا کہ یہاں پہ یہ جو آپ کر رہے ہیں، یہاں پک اینڈ چوز کی بات ہو رہی ہے، جہاں پہ جو الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے منظور نظر لوگوں کو یہ اس کا حق ملے، اور باقی جو جماعتیں بی جے پی والے شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم سینٹر میں ہماری حکومت ہے، تو ہم ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے، یہ میرٹس پہ ہونا چاہیے، اور ضلع انتظامیہ کو ٹرانسپیرنٹ مینر میں وہاں پہ یہ بینکر سینکشن کرنی چاہیے جہاں اس کی ضرورت ہے۔ اور جو اس بار بمبنگ ہوئی ہے تو اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ جو بنکرز ایل او سی کے قریب بنے ہیں وہ اس قابل ہیں کہ لوگ وہاں پر جا کر پناہ لے سکیں؟ کیونکہ جہاں تک میں گئی ہوں، ایل او سی کے کچھ حصوں میں گئی ہوں، علاقوں میں گئی ہوں جو قریب ہیں ایل او سی کے بالکل، جن کے سر پر ہمیشہ خطرے کی تلوار منڈلاتی رہتی ہے، وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ جو بنکرز بنائے گئے ہیں یا تو ان کے فرش سے پانی آ رہا ہے، وہ سیلاب جیسی صورتحال ہے، یا ان کی دیواروں سے پانی آ رہا ہے، یا لینٹر اس قابل نہیں ہے، اگر جو نارمل لینٹرز ہوتے ہیں جیسے ہم چھت پہ ڈالتے ہیں وہ بنائے گئے ہیں، وہاں پہ بجلی کا انتظام نہیں ہے، وہاں پہ باتھ روم کا انتظام نہیں ہے، اور کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر کمیونٹی بنکرز بنائے گئے ہیں، اور گاؤں میں کمیونٹی بنکرز بنانا مطلب کہ جب شیلنگ ہو رہی ہے 15-20 جو گھر ہیں وہ اسی ایک بنکرز پہ دارومدار رکھتے ہیں، تو شیلنگ کے دوران وہ لوگ کس طریقے سے جا کے پناہ لے سکتے ہیں؟ لگاتار اگر شیلنگ ہو رہی ہے، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس طریقے کے مسائل جو ہیں وہ پہلے سے دیکھنے چاہیے تھے، یا پہلے سے ہمیں اس چیز کے لیے آگاہ ہونا چاہیے تھا؟ جو بنکرز بنائے گئے ہیں ان کو کس طریقے سے بنانا ہے، ان کا ٹھیکہ کس کو دیا گیا ہے، ٹھیکیدار کون ہے، کہاں گھوٹالا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ابھی تک جتنے بھی بنکرز میں نے دیکھے ہیں سب کے سب ناکارہ ہیں، سب کے سب اسکیم جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ نہیں، پھر بھی میں نے آپ سے یہ کہا کہ اس اپ ٹو مارک وہ نہیں تھا،
لیکن کسی حد تک اس نے کافی سپورٹ کی ہے. آپ سمجھتی ہیں یہاں پہ جتنے فنڈز آئے ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کہیں پراپرلی یوٹیلائز ہو رہا ہے؟ جس قسم کا فلو یہاں آیا تھا تو اس کو پراپرلی اس گراؤنڈ پہ وہ پیسہ نہیں لگا ہے. اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ میں تو سائمہ جی اتنا پریشان ہوا ہوں جس دن ہمارے چیف منسٹر صاحب یہاں پہ آئے تو جب ان کی بے بسی دیکھی تو مجھے تو آپ سائمہ جی سچ کہہ رہا ہوں مجھے رونا ہے قسم کا. میں سمجھتا ہوں 50 سال سے زیادہ مجھے تجربہ ہے, مطلب میں جانکاری رکھتا ہوں سیاست کی. جو بے بسی میں نے عمر عبداللہ صاحب کی یہاں دیکھی جب وہ یہاں تشریف لائے تھے. چیف منسٹر یہاں آئے ہیں, ڈی سی صاحب ان کے ساتھ نہیں ہے, ACR صاحب ان کے ساتھ, تحصیلدار نہیں, کوئی ایڈمنسٹریشن ان کے ساتھ نہیں ہے. وہ اس قابل نہیں ہے کوئی اناؤنس کریں, وہ لوگوں کو کہیں میں آپ لوگوں کو 5-10 لاکھ روپے دے رہا ہوں, کس کو 20 لاکھ. تو ایسا کچھ ہم نے دیکھا نہیں. ایسے لگ رہا تھا جیسے نو پرافٹ نو لاس, بس ہاتھ کھڑے کرو دعائیں مانگو. اس قسم کی قسم پرسی ہے ہماری. تو اللہ ہماری مدد کرے. ہم تو اس وقت بڑے بے بس. دیکھیے گورنمنٹ کو ایسا, سینٹرل گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. یہ جو ہمارے پنچ کے لوگ ہیں, ہم تو ہر وقت 47 سے لے کر آج تک اپنے ملک کے سپاہی رہے ہیں. تو کم سے کم گورنمنٹ کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے. جموں کشمیر کی جو حالت اس وقت بنا رکھی ہے سینٹرل گورنمنٹ نے, تو یہ اچھی بات ہے. کہیں پاور کہاں ہے, کس کے پاس ہے؟ 2 گورنمنٹوں کے درمیان عوام پس رہی ہے اس وقت. ایک لیفٹیننٹ گورنر صاحب کی گورنمنٹ ہے, دوسری چیف منسٹر صاحب کی. وہ بیچارے بیٹھے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے. تو میں نے تو ایک دن سوچ کہا تھا عمر صاحب کو کہ عمر صاحب بہتر تھا اس لیے آپ اس کو چھوڑ کے گھر میں ہی بیٹھ جاتی ہے. چلیے گورنر رول میں کم سے کم یہاں سے ٹھیک تو چل رہا تھا, ہمیں بجلی پانی راشن وغیرہ گیس وغیرہ اس میں تو کوئی دقت عوام کو نہیں آئی. تو پھر ہمیں اس گورنمنٹ کا فائدہ کیا آیا؟ صرف باتیں کرتے ہیں, صرف بڑی بڑی ہانکتے ہیں, لیکن ہے تو کچھ نہیں بیچ میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں لوگ بہت پریشان ہیں. اچھا, ایک آخری سوال جو ہے وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. پہلگام کے اندر اتنا بڑا سانحہ ہوا, اس کے بعد پورا جموں کشمیر بند رہا, بند کال دی گئی, ہر جگہ آؤٹریج دیکھنے کو ملا. لیکن پنچ کے اندر اتنی اموات ہوئی ہیں, اتنا لوگوں کا نقصان ہوا ہے, املاک کا نقصان ہوا ہے, نہ ہی کسی نے ذکر کیا ہے اور نہ ہی وہ آؤٹریج جو دکھنا چاہیے تھا. کیا پنچ کے لوگوں کی زندگیاں اتنی میٹر نہیں کرتی جتنی پہلگام کے اندر ان معصوموں کا جو قتل و غارت کیا گیا ان کی میٹر کرتی ہیں؟ ہر جگہ کینڈل مارچ کی گئی, آؤٹریج نکالا گیا, ہندوستان بھر میں ہم نے دیکھا کہ بند کال دی گئی. تو پنچ کے اندر اس طریقے کا نہیں ہونا چاہیے تھا. یا ہم اگر یہاں کی لوکل لیڈرشپ کو دیکھیں, لوکل لیڈرشپ جو ہے وہ کہیں پر دکھائی نہیں دی. جہاں پر ان کو بولنا چاہیے, جہاں پر ان کو لوگوں کے پاس جانا چاہیے, ان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے, ان کے ساتھ تعزیت کرنی چاہیے, لیڈران تو کہیں پر ہے ہی نہیں ہے. میں سائمہ جی اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا. مجھے اس کا زیادہ دکھ اس طرح سے ہے, جب اسمبلی میں سیشن بلایا تھا عمر عبداللہ صاحب نے, اس میں انہوں نے دکھ کا اظہار کیا تھا. یہ تو بہت بڑی دکھ کی بات ہے. ہمارے 26 لوگوں کو, بے قصور لوگوں کو مارا گیا. یا اس لیے کہ کشمیر کے اندر ٹوریزم چلتا ہے, آپ نے ٹوریزم کو تاکہ اس کو نقصان نہ ہو آپ نے پورے جموں کشمیر کو بند رکھا. اور پونچھ کا ہم کہیں کہ پونچھ میں تو ایسا کچھ ہے نہیں ہے سلسلہ کہ ٹورسٹ آتے ہوں یا یہ ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہو جہاں پر لوگوں کے کاروبار کو نقصان ہو رہا ہے. بڑے بڑے جو بابوز بیٹھے ہوئے ہیں ان کا نقصان ہو رہا ہے. کشمیر کے اندر صرف ٹوریزم کو دیکھ کر یہ کچھ کیا گیا ہے؟ نہیں, میں وہ جو آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ اسپیشلی سیشن بلایا گیا تھا, اس میں سن رہا تھا عمر عبداللہ صاحب بات کر رہی تھی. تو میں عمر عبداللہ صاحب سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں اور عوام سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں, ہندوستان کے لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, ہمارے 26 لوگوں کو, بے قصور لوگوں کو مارا گیا. اس کا کس کو دکھ نہیں ہے؟ ہر انسان نے وہ ماتم منایا قسم کا, بہت دکھ, ہر انسان کو اس کا دکھ تھا. لیکن عمر عبداللہ صاحب یہ نہیں کہہ سکتے آن دا فلور آف اسمبلی کہ جس دہشت گرد رائفل سے یہ 26 لوگ مارے گئے ہیں, اسی دہشت گرد رائفل سے جموں کشمیر کے 50,000 مسلمان بھی شہید ہوئے. اسی دہشت گرد رائفل سے 399 پنڈت بھی مارے گئے ہیں, شہید ہوئے. ان کو اس کا بھی اظہار کرنا چاہیے. یہ کوئی پہلا موقع تھا؟ آپ یہ سمجھے کہ 60,000 لوگ تو پہلے اسی بندوق کا شکار ہوئے. تو اس کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کا بھی ریئیکشن غلط ہوا. مسلمان ہی ان کو اٹھا رہے تھے, مسلمان ہی لے جا رہے تھے, مسلمان ہی پروٹیکٹ کر رہے تھے, اور بھارت میں یہ کہا جا رہا تھا کہ مسلمان سارے دہشت گرد ہیں. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ کسی کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل دھڑکتے ہیں, کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے. تو ہمارے تو اس کا تو ہمیں دکھ رہے گا. گورنمنٹ کو اب سوچنا چاہیے, انصاف کی بات کرنی چاہیے, سب کو اعتبار دیکھنا چاہیے, اور یہ دیکھنا چاہیے کہ پنچ کے لوگوں کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے اس کا تدارک کرنا چاہیے. اس تعلق سے پہلے بھی ہم ان کے شکر گزار ہیں, ہمارے ساتھ کافی جو بیلنسز ہوئے ہیں
تھے پچھلے 60 سال میں ان کو دور کرنے کی کوشش کی گئی. جو ہمیں ریزرویشن دی گئی اس کے تعلق سے بھی ہمیں اس کا بڑا فائدہ ملا. تو میں یہی کہوں گا کہ یہ جو کیجولٹیز ہوئی ہیں یا جو تکالیف ہوئی ہیں یا آگے قسم کا ماحول بنتا ہے تو بڑا سیریسلی لینا چاہیے سینٹرل گورنمنٹ کو بھی اور اسٹیٹ گورنمنٹ. لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے ہی کہوں گا جن کے پاس پاورس ہیں ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پونچھ از کنسیڈرڈ ٹو بی دا گیٹ وے آف انڈیا. اگر دروازہ ٹھیک رہا تو اندر کا سارا ماحول ٹھیک رہے گا. اگر دروازے میں گڑبڑ ہوئی تو پھر کوئی بھی چیز سیف نہیں رہ سکتی ہے. پونچھ کے لوگوں کو سیریسلی لیں. یہ اپنے ملک کے وفادار سپاہی ہیں, ہمیں بار بار کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو ان سے یہ کہیں گے ہم کہ اس کو آن ٹاپ پریارٹی لیں اور اس میں کوشش کریں کہ جو آگے آنے والے حالات ہوئے ان میں لوگ زیادہ اس سے تکلیف پر پھر دوبارہ اس کو ان حالات کو فیس نہ کر سکیں. چلے بہت شکریہ. پونچھ کے لوگوں کو سیریسلی لینے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ یہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہیں. ان لوگوں نے ملک کے لیے اپنی جانیں جو ہیں وہ گنوا دی ہیں, معصوم بچوں نے اپنی زندگیاں گنوا دی ہیں. لیکن وہیں پر اگر ہم دیکھیں تو لیڈرشپ کا جو رول ہے وہ اس وقت مثبت جو ہے وہ نہیں دکھائی دے رہا. منفی رول پر یہ چل رہے ہیں. سلیکٹڈ جگہیں ہیں جہاں پر یہ ان کا آنا جانا ہے یا ان کو لگتا ہے کہ جہاں پر آسانی سے وہ پہنچ پائے. وہیں پر اگر ہم بھارتیہ جنتا پارٹی کی بات کرتے ہیں, LOP سنیل شرما جو ہے پونچھ کے اندر آئے ہیں, انہوں نے بھی چند جگہوں کا دورہ کیا ہے. جو وکٹمز جو مستحقین تھے ان کے پاس وہ بھی نہیں جا پائے. لیکن وہیں پر آج جو ہے وہ لیفٹیننٹ گورنر بھی پونچھ کے اندر موجود ہیں اور سننے میں آیا ہے کہ جو بھی وکٹمز ہیں ان کو انہوں نے بلایا ہے, ایک میٹنگ ان کے ساتھ کی جائے گی. ان کا آگے کا کیا سٹیپ ہوگا, آگے کیا اقدام اٹھائے جائیں گے, کمپنسیشن جو جس طریقے سے لوگوں میں دے دی گئی ہے, وکٹمز کو دے دی گئی ہے, اس کے بعد اور مزید کیا کچھ کیا جائے گا, یہ دیکھنے والی بات ہوگی. لیکن فی الحال جو ہے پونچھ کے اندر سوالاتوں کا ڈھیر ہے. لوگوں کا پوچھنا ہے کہ کیا واقعی ہی پونچھ کے لوگوں کی, ان کے املاک کی, ان کے بچوں کی زندگیاں میٹر کرتی ہیں.